बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है और मालिक शर्क व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। आज का व्लॉग पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जहां हर मोड़ ड्रामाई मोड़ है और आने वाला हर दिन सियासत की जो गंभीर सूरत हाल है उसमें और ज़्यादा इजाफा करता चला जा रहा है। जनरल बाजवा अगरचे वो अब सुबकदोश हो गए अपने फ़राइज़ से, लेकिन उनकी ज़ात इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। इंकशाफात का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं लेता और ऐसे ऐसे इंकशाफात के इंसान चकरा के रह जाए, सर पकड़ के बैठ जाए और हैरान हूं कि क्या करूं। मोना सिलाई ने कल इंकशाफ किया कि दरियाओं के रुख मोड़ दिए थे पीटीआई की जानिब जनरल कमर बाजवा ने, और आज चौधरी परवेज इलाही ने क्या बड़ा इंकशाफ कर दिया जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में। और आज उन्होंने खुलकर पहली बार ये क्यों बता दिया कि वो जाते जाते पीडीएम की तरफ बनी गाला क्यों चले गए थे। और जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से मोना सिलाई के कल वाले बयान की उन्होंने आज तरदीद करते हुए ये क्यों कह दिया कि हमें जनरल कमर बाजवा ने नहीं कहा था कि आप पंजाब में इमरान खान का साथ दो। और नाज़रीन, हामिद मीर ने आज एक और बड़ा इंकशाफ कर दिया जनरल कमर बाजवा के बारे में और पीडीएम के बारे में कि तहरीक अदम एतमाद पर पीडीएम की जमातों ने कमर बाजवा को भी धोखा दिया। ये बड़ी आज के गर्मा गर्म मौज़ूआत हैं। तो पहले शुरू करते हैं चौधरी मोना सिलाई के उस बयान से जिसकी आज तरदीद खुद उनके वालिद चौधरी परवेज इलाही ने कर दी। कल चौधरी मोना सिलाई का बयान गर्मा गर्म मीडिया की जीनत बना और जिसको लेकर पीडीएम ने फिर इमरान खान को लताड़ा कि जी मोना सिलाई के बयान से तस्दीक हो गई है कि इमरान खान मोहरा थे इस्टेब्लिशमेंट का। मोना सिलाई ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि आज पीटीआई में जनरल कमर बाजवा के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। वो कैसे गद्दार हो गए कि उन्होंने तो समुद्रों का दरियाओं का रुख मोड़ दिया था पीटीआई की जानिब, और हमें भी उन्होंने कहा था कि आप पंजाब में साथ देंगे इमरान खान का। ये कहना था मोना सिलाई का। आज चौधरी परवेज इलाही का इंटरव्यू है एक हम टीवी पर, और उस इंटरव्यू में चौधरी परवेज इलाही ने खुलकर पहली बार बहुत से राज हैं जिनको बेनकाब किया है, बहुत सी बातें हैं अनकही, आज वो उन्होंने कह डाली हैं। सवाल ये जब किया गया उनसे कि मोना सिलाई तो कहते हैं कि आप कमर जावेद बाजवा के कहने पर पंजाब में इमरान खान की जाने पाए, तो इस पर चौधरी परवेज इलाही ने तरदीद कर दी इस बात की और उन्होंने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं है। अब अगला सवाल था कि आप तो तैयार होकर जा रहे थे पीडीएम की जानिब, जब आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, मियां शहबाज शरीफ चलकर आपके घर आ गए, मुज़ाकरात किए, तिश्तरी में रखकर आपको पंजाब की वजारत आला पेश कर दी गई और आप पीडीएम के उम्मीदवार बनने जा रहे थे वजारत आला के पंजाब में। तो फिर यकायक ये काया कैसे पलटी? आप अचानक उठकर बनी गाला क्यों चले गए? ये क्या माजरा है? इस पर चौधरी परवेज इलाही ने बताया कि किस्सा दरअसल यूं है कि हम मशवरा तो करते हैं, जब भी कोई चीज़ हो ऐसी तो हम इदारों से मशावरत करते हैं। तो इस पर भी जब हमने मशावरत की तो जनरल कमर बाजवा ने, जब मैंने उनके सामने ये किस्सा रखा, और यहां नाज़रीन उन्होंने शरीफों का खास तौर पर जिक्र किया है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि मैंने जनरल कमर बाजवा से ये मामला जो है इस पर मशावरत की कि शरीफ और पीडीएम मुझे तिश्तरी में रखकर वजारत आला तो दे रहे हैं, लेकिन मैं पहले एक बार इनका डसा हुआ हूं और इनसे मुझे शदीद खदशात लाहक हैं। ये तंग करेंगे और ये सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाएंगे मुझे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मुझे खुलकर काम करने नहीं देंगे जैसा कि मैं चाहता हूं। पंजाब में पहले भी 4 साल ज़ाया हो चुके। और इस पर मुझे जनरल कमर बाजवा ने कहा कि आप इज्जत का रास्ता चुने
اور آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پنجاب میں عمران خان سے اگر آپ کی بات ہو گئی ہے، عمران خان آپ کو آفر دیتے ہیں، اپنا امیدوار بناتے ہیں پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا، تو پرویز الہی صاحب آپ کے لیے یہ راستہ عزت والا راستہ ہے، شریفوں کی بجائے ترجیح دیجئے عمران خان کو۔ ناظرین، پرویز الہی نے یہاں ایک اور بات کہی قمر باجوہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قمر باجوہ کو ہمارے لیے راستہ بتانے والا، راہ سجانے والا، منزل کا پتہ بتلانے والا بنا کر بھیجا۔ یعنی چودھری پرویز الہی جنرل قمر باجوہ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک مشکل صورتحال میں ان کو ایک مثبت فیصلے تک پہنچنے میں مدد دی، جب وہ کنفیوز تھے کہ ایک جانب عمران خان کی آفر سٹینڈ کرتی تھی کہ ہم آپ کو پنجاب میں اپنا وزیر اعلیٰ کا امیدوار بناتے ہیں، اور وہ بنانے کا اعلان بھی کر چکے تھے جب عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اور دوسری جانب پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں حکمت عملی کے تحت اٹھ کر چلی گئی تھیں پرویز الہی چودھری شجاعت حسین کے گھر پہ۔ تو کنفیوژن کا شکار تھے چودھری پرویز الہی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کی آفر کو ٹھکرائیں اور کس کی آفر کو قبول کر لیں۔ ایسے میں قمر باجوہ چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے وہ فرشتہ بن کر آئے اور انہوں نے ان کو ایک راہ سجا دی، ایک راہ دکھلا دی اور منزل بتلا دی۔ اب ناظرین، یہاں سوال کیا خاتون اینکر نے کہ یہ عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پنجاب میں عمران خان کے ساتھ جانے کا کہہ دیا اور مرکز میں چودھری شجاعت حسین کو پی ڈی ایم کے ساتھ جانے کا کہہ دیا۔ چودھری پرویز الہی نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہے، چودھری شجاعت کی کوئی بات ان کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ اور ناظرین، یہاں ایک اور انکشاف کیا ہے آج چودھری پرویز الہی نے کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے میں جہانگیر ترین اور فیض حمید کا کردار تھا، اور وہ کہتے ہیں اگرچہ میں نے ہی آگے کیا تھا کیونکہ عثمان بزدار کے والد کے میرے ساتھ تعلقات رہے ہیں، اور عثمان بزدار تو تحصیل ناظم بھی نہیں بن سکتے تھے۔ اگر جنرل فیض حمید میری باتیں مان لیتے پنجاب کی گورننس کے حوالے سے، تو شاید آج پنجاب کی یہ صورتحال نہ ہوتی اور ہمارے 4 برس ضائع نہ ہوتے۔ یہ انکشافات ہیں جو آج چودھری پرویز الہی نے کیے ہیں، اور ناظرین یہاں انہوں نے خاص طور پر شریف برادران کے کردار کا تذکرہ کیا اور عمران خان کو نجات دہندہ قرار دیا، یہ کہہ کر کہ آج تک شریفوں کو کسی نے نتھ نہیں ڈالی اور عمران خان نے ان کو نتھ ڈال دی۔ یعنی چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں شریفوں کے مقابلے میں، اور انہوں نے ایک طرح سے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ خود بھی شریفوں کا مقابلہ نہیں کر پائے تھے سیاسی طور پر۔ ماضی میں یاد ہوگا جب پرویز الہی کو بارہا دھوکہ ملا، اور چودھری شجاعت حسین نے اس کا اپنی کتاب میں تذکرہ بھی کیا کہ انہوں نے کہہ کر گھر آ کر وعدہ کر کے، اور جو کول تھا انہوں نے میری ماں کو دیا تھا کہ ہم اگلی بار پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوائیں گے، لیکن جب وقت آیا تو پھر آنکھیں پھیر لی میاں شہباز شریف اور نواز شریف نے۔ تو ناظرین، یہ حیرت انگیز انکشافات ہیں جن کا سلسلہ ہے کہ تھمنے میں نہیں آتا، اور اب آج حامد میر نے ایک اور بڑا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہہ دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی تو جنرل قمر باجوہ نے بار بار وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے قائدین سے کہتے تھے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک، پہلے تو وہ کہتے تھے لائیں ہی نہ، اور پھر وہ کہتے ہیں حامد میر کے جب بار بار قمر باجوہ پوچھتے تھے اس بابت تو پی ڈی ایم کے قائدین نے دھوکے میں رکھا قمر باجوہ کو۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ پی ڈی ایم کے قائدین قمر باجوہ کو اندھیرے میں رکھ رہے تھے اور بار بار باور یہ کراتے تھے کہ ہمارے پاس تو نمبرز ہی پورے نہیں ہیں، ہم عدم اعتماد لا ہی نہیں سکتے، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور میں حیران ہوں ناظرین کہ یہاں کیسے ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اندھیرے میں رکھیں جنرل قمر باجوہ کو؟ کیا ان کے ادارے خفیہ رپورٹس وہ ان کو کچھ بھی ایسی خبر نہیں دے رہے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد حامد میر مزید یہ کہتے ہیں کہ قمر باجوہ نے تحریک عدم اعتماد جب پیش کر دی گئی تو اس کے بعد دوبارہ پی ڈی ایم کی قیادت کو بلوا کر یہ کہا کہ آپ یہ قرارداد واپس لے لیں عمران خان کے خلاف، لیکن
PDM کے قائدین نے انکار کر دیا سرے سے قطعی طور پر کہ ہم یہ تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لینے جا رہے۔ تو گویا ثابت یہ ہوا کہ چال چلی PDM نے قمر باجوہ کے ساتھ۔ اب قمر باجوہ کس کے ساتھ چال چل رہے تھے؟ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے نکلوانے میں کردار ان کا تھا رجیم چینج میں، اور اب حامد میر نے کلین چٹ دے دی کہ قمر باجوہ تو بیچارے وہ عدم اعتماد کی تحریک کو روکنا چاہ رہے تھے۔ اور یہاں آج ایک اور بات، یہی بات حامد میر کی زبان سے نکلی، حیرت انگیز طور پر اس بات کو سعد رفیق، عطا تارڑ اور دیگر قیادت نون لیگ کی وہ لے کر آگے بڑھا رہی ہے کہ عمران خان، یہ عطا تارڑ کا بیان ہے کہ عمران خان ناجائز طور پر، غیر آئینی، غیر قانونی طور پر جنرل قمر باجوہ سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنوائیں، اور اس کے بدلے میں وہ کوئی ان کو بہت بڑی آفر کر رہے تھے۔ وہ بہت بڑی آفر کیا ہو سکتی تھی؟ کیا مزید کوئی توسیع دینے جا رہے تھے عمران خان؟ ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی۔ اور یہاں حامد میر نے یہ بھی کہا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، جنرل قمر باجوہ کے کردار کے حوالے سے، کہ جب عدم اعتماد کی تحریک لے آئے گئی عمران خان کے خلاف، اور پھر اس کے بعد قمر باجوہ کا کوئی اس میں زور نہیں چل رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا، کیونکہ اس وقت فوجی قیادت فیصلہ کر چکی تھی کہ اب ہمیں غیر سیاسی ہو جانا ہے۔ تو قمر باجوہ بے بس تھے اپنے ہی فیصلے پر۔ تو عمران خان نے وہ لمحہ تھا جب فوج کو نیوٹرل ہونے کا تانا دے دیا۔ اب جناب حامد میر کہتے ہیں کہ جنرل قمر باجوہ اپنے تئیں، اپنے ذاتی جو انہوں نے بندے، یہ الفاظ ہیں حامد میر کے، کہ جنرل قمر باجوہ نے جو بندے رکھے ہوئے تھے، جو لوگ رکھے ہوئے تھے، ان کو بلا کر انہوں نے کہا کہ PDM کی قیادت سے بات کریں اور ان کو باز رکھیں، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہ لائیں، واپس لے لیں۔ لیکن اس وقت تک تیر کمان سے نکل چکا تھا، قمر باجوہ مکمل طور پر بے بس ہو چکے تھے۔ ناظرین، اس کو کیا سمجھا جائے حامد میر کے اس بیان کو، اور نون لیگ کی اب اس بیانیے کو لے کر آگے بڑھنے کو؟ کیا حامد میر اور یہ سارے اس قبیل کے لوگ کیا جنرل قمر باجوہ کو ایک کلین چٹ دینے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ان کا امیج تشخص جو پچھلے کچھ دنوں میں بہت بری طرح سے بگڑا ہے، کیا وہ اس امیج کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور کیا ایک بار پھر سارا ملبہ، سارا بیانیہ یہ بنایا جانے لگا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کٹ پتلی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو لے کر آئی تھی اقتدار میں، ان کی بیساکھیوں پر وہ چلتے رہے 3.5 سال، اور جو ہی وہ بیساکھیاں چھین لی گئیں تو عمران خان کی حکومت اور وہ خود دڑم سے گر گئے۔ اور پھر جب فوج نے فیصلہ کر لیا غیر سیاسی ہونے کا، تو پھر عمران خان مطالبہ کرنے لگے قمر باجوہ سے، فوج سے، کہ اب وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ان کا ساتھ دیں، اور ساتھ نہ دینے کی پاداش میں قمر باجوہ اور فوجی قیادت کو عمران خان نے نیوٹرل ہونے کا تانا دے دیا۔ صورتحال آپ ذرا دیکھیے کس قدر دلچسپ ہے کہ جنرل قمر باجوہ ایک ہیں، نہ جانے ان کے کتنے کردار بتائے جا رہے ہیں، کتنے روپ سامنے لائے جا رہے ہیں، اور ایسے حیرت انگیز انکشافات ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ بیک وقت ایک انسان، ایک شخص کتنے کردار نبھا رہا تھا۔ مونس الہی کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کہا پنجاب میں جائیں، پرویز الہی کہتے ہیں انہوں نے نہیں کہا، ہم نے خود مشورہ کیا تھا، اور وہ جو فون آنے کی بات کی خاتون اینکر نے کہ آپ کو عین لمحے پر فون آ گیا تھا کہ نہیں ادھر نہیں جانا، آپ نے بنی گالا جانا ہے، پرویز الہی نے کہا نہیں فون نہیں آیا تھا، ایسا کوئی فون نہیں آیا تھا، میں نے خود بات کی۔ تو ناظرین، یہ ہے آج کا میرا خصوصی ولاگ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر، کہ ابھی تک کوئی اس کا سرا پیرا مل نہیں رہا کہ یہ بحران کیسے دور ہوگا، یہ طوفان کیسے تھمے گا، اور کیسے قرار آئے گا اس آفت کو، اس بحران کو، اور اس سیاسی زلزلے کو۔ سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں ہمارے سیاستدان کیا سیاسی شعور اور پختگی کا مظاہرہ کر پائیں گے، اور یہ نئی عسکری قیادت کا بھی امتحان ہے کہ کیا وہ ملک کو گھمبیر نازک معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے سیاسی استحکام کی خاطر ایک میز پر بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔